جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई जिसे सही मानों में कोई कहते हैं ना भूचाल आया है, कोई एक अर्थक्वेक आया है, तो वो ये है कि पाकिस्तान की अपने ही जो फौज है उसने एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल और कुछ ब्रिगेडियर्स को, मेरा ख्याल है 7 एक ब्रिगेडियर्स को उन्होंने फायर कर दिया। और ये पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसे नहीं हुआ। ये फौज के अंदर एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस हुआ है, दो वजूहत है। एक तो वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे, और वो जो इमरान खान की सपोर्ट थी कि फौज के अंदर बगावत हो जाए या किसी किस्म का ऐसा माहौल पैदा हो जाए कि मिलिट्री कू हो जाए, उनकी एक्टिविटी से आप फौज आपस में लड़ पड़े। यानी कि ये ऐसे ही होता है जैसे सूडान में हुई ना, जैसे सूडान में हुई, तो वैसे ही कुछ फौजी चाह रहे थे, और वो चाह रहे थे ये इनकलाब आएगा, और ये इनकलाब आ गया है, और फौज के अंदर बहुत इमरान खान की हमायत है। और ये होना ये है कि जनाब जो इस वक्त फौज के स्पोक्समैन ने कहा है कि पिछले 76 साल में जो काम दुश्मन नहीं कर सका, भारत नहीं कर सका, वो पाकिस्तान के एक साबिक वजीर आज़म, कुछ पाकिस्तानी और कुछ फौजी अफसरों का दिमाग ख़राब होने की वजह से वो काम हो गया। और अभी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक 4 स्टार जनरल की नवासी, 3 स्टार जनरल की बेगम, एक 3 स्टार जनरल का दामाद, वो सब जो हैं वो इस वक्त पेशियां भुगत रहे हैं, क्योंकि फ़ौज के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है, उसमें आपका जो सोशल प्रेस्टीज है वो नहीं देखा जाता। नहीं देखा जाता आप कौन है, ये देखा जाता है आपने क्या किया। एंड दिस इज़ वेयर पूरी दुनिया में ऐसे होता है, भारत भी ऐसे करता है, अमेरिका भी ऐसे करता है। उसकी वजह ये है कि फ़ौजें तो डिसिप्लिन से चलती हैं, वो सियासत से नहीं चलती। सो जो इंटरनल, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो फ़ौज के जो लोग हैं, जो पहले ये समझते रहे कि हम इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर वो जनरल आसिम मुनीर को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और वो समझते थे यार हम क्यों जनरल आसिम मुनीर को सपोर्ट करें। वो सारे के सारे बड़ी गलत फहमी में मारे गए हैं, बड़ी गलत फहमी में मारे गए हैं, और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि ये क्या होने वाला है। और अभी भी लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि ये क्या होने वाला है और ये क्या हो सकता है। तो उससे जो फ़ौज ने अपनी जो तलवार है ना, इंसाफ की तलवार चला दी है। और कहा जाता है कि जो फ़ौज की जो इंसाफ की तलवार होती है वो शार्प होती है और वो स्विफ्ट होती है। एंड स्किंटा मिनटा है जनाब, उन्होंने काम कर देता है सारा। विच पाकिस्तान को जो हम जिस टाइम कहते हैं ना, वो नहीं कर सकते थे। सो ये आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आई है। मैं नहीं समझता ये तब्दीली जिसे वो कहते हैं ना पाकिस्तान के अंदर इससे पहले कभी आई हो, या इससे पहले जो है वो तब्दीली ये कभी देखी हो कि अपनी ही फौज के खिलाफ अपने ही फौजी जवान उठ खड़े हों। कभी भी ऐसे नहीं हुआ। इट हैज़ नेवर एवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और कुछ पाकिस्तानी फ़ौजी जो थे, जो बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने ये बगावत करवाने की कोशिश की और इमरान खान को बेवकूफ़ाना तरीके से महसूस कराया। मुझे किसी एक बड़े सीनियर बंदे ने बताया, इन इन द गवर्नमेंट, उन्होंने बताया कि जिस दिन इमरान खान को पाकिस्तान की कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोड्यूस करें, और उसके बाद उनको रिलीज़ कर दिया गया और कहा कि आप सुबह जाके हाई कोर्ट में पेश हों। उस दिन इमरान खान जो पुलिस के जो गेस्ट हाउस में गए, तो गेस्ट हाउस में वहाँ पे जाते ही उन्होंने एक फ़ौजी का नाम लिया और कहा कि मुझे बताओ ये मेजर आदिल राजा क्या कह रहा है। मेजर आदिल राजा ने 2 दिन से मैं तो टीवी नहीं देख सका या यूट्यूब नहीं देख सका, तो वो क्या कह रहा है। सो अब आप इमेजिन करें कि एक वज़ीर आज़म जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म जो कि बहुत लंबी चौड़ी चीज़ों में इन्वॉल्व है, वो एक रिटायर्ड फ़ौजी की पॉलिटिकल एक्विमिन से फ़ायदा उठा रहा है। और वो जो रिटायर्ड फ़ौजी है वो इंग्लैंड में बैठा हुआ है। वो क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, वो एक और चीज़ है। लेकिन इमरान खान ने ये समझा कि मैं बगावत करा सकता हूँ। बेसिकली इमरान खान चाहते थे कि फ़ौज के अंदर बगावत हो जाए। इमरान खान चाहते थे कि फ़ौज के अंदर इस तरह की चीज़ें हो जाएँ, तो तब जाके मैं
میں کہوں کہ جناب ٹھیک ہے۔ اب ہونا یہ تھا کہ اگر فوج کے اندر بغاوت ہو جاتی تو عمران خان نے کہنا تھا یہ تو نیچرل پروسیس ہے، لوگ کیونکہ آپ وہ نہیں کام کرنا چاہتے عاصم منیر کے خلاف، اور یہ وہ عمران خان ہے جس نے جنرل عاصم منیر کو روکنے کے لیے ہر کام کیا، فوج کے لیے رکاوٹیں پیدا کی، حکومت کے لیے رکاوٹیں پیدا کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سال جو پاکستان کے اندر جو ہیجان رہا، بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں لو جی یہ تو فوجی بیانیہ ہے، یہ تو اسٹیٹ کا بیانیہ ہے، نہیں، یہ پاکستان کا بیانیہ ہے۔ دیکھیں ہم لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہے کہ فوج کی پاور کیا ہے، فوج کیا کرتی ہے، اور سیاستدان کتنے جوگے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر سویلین سپریمیسی ہو، پر سویلین سپریمیسی آپ کو فوج نے نہیں دینی، سویلین سپریمیسی سویلین اداروں نے لینی ہے۔ تو جب تک وہ ہی نہیں کھڑے ہوں گے تو عوام، جنرل پبلک اور جو کمنٹیٹرز ہیں، جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، یا جو چیزوں کو فورسی کر رہے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ اب سیاستدان بک جاتے ہیں جا کے بند کمروں میں اور عوام کو کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، عوام نے کتنے کلو ہے۔ عمران خان پچھلے 26 سال کے جو کیریئر ہے ابھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بکا ہوا تھا، ٹھیک ہے، فوج سے ہر قسم کی مدد لے رہا تھا، فوج سے ہر قسم کی سپورٹ لے رہا تھا، سیاسی سپورٹ لے رہا تھا، بل پاس کروا رہا تھا، منی بل پاس کروا رہا، مطلب کر کے یار یہ تو شرمندگی کی باعث ہے یار، ووٹ لے کے بھول جاتے ہو لوگوں کو، اور پھر جا کے فوجیوں کو کہتے ہو میرے یہ کام کرا دو، مجھے یہ کام کرا دو، اور ہمیں کہتے ہو ہم سویلین سپریمیسی ہے، ہم نے اچھی ملک بننا ہے، ہم نے کٹا سا اچھا ملک بننا ہے۔ ہم نے کون سا ملک بننا ہے یار، جب آپ لوگوں کی حرکتیں ہی اچھی نہیں ہیں، آپ لوگوں کے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کر کیا رہے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں نا کہ یہ جو آپ نے عمران خان نے جو ظلم کیا ہے نا پاکستان کے اندر، میں اسے ظلم کہتا ہوں۔ مجھے عمران خان یا آصف زرداری یا نواز شریف یا مریم نواز سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، مجھے ہمدردی ہے پاکستان کے نظام سے۔ عمران خان نے جو ظلم کیا ہے نا جی، ظلم یہ اس نے یہ کیا ہے کہ اس نے فار ہز سیک، فار ہز ایگو، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا۔ اس کو پتہ یہ پارلیمنٹری سسٹم ہے۔ ابھی نندن جیسے واقعہ جب ہوا تھا، ابھی نندن کا جہاز گرا تو ساری حکومت کٹھی ہوئی، اپوزیشن کٹھی ہوئی، تو وزیر اعظم کہتا ہے میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ امیجن کریں یار، یہ ادھر نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے، بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا ہوا ہے، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا فار دا سیک آف دا کنٹری۔ یہ پاگل شخص تھے، یقین کر کے مانے۔ میں دیکھیں آپ کی جو لائلٹی ہے نا وہ اسٹیٹ سے ہونی چاہیے، لائلٹی انڈیویجول سے نہیں ہو سکتی۔ اور اس بندے کے بارے میں ہمیشہ 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 ایک چیز یاد رکھیں، دس از میرا کرکس ہے، جو بندہ انڈیویجولز کو مضبوط کرے اس سے بچیں، اس سے پیچھے ہٹ جائیں، اور جو بندہ اداروں کو مضبوط کرے، کیونکہ عام آدمی کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ اداروں کے مضبوط ہونے سے ہوتا ہے۔ عام آدمی کو فائدہ انڈیویجول سے نہیں ہوتا، یہ انڈیویجولز تو اپنے دوستوں کو فائدے دیں گے، یہ تو اپنی مرضی سے فائدے دیں گے، یہ تو جب جاگیں گے تو فائدے دیں گے نا۔ انہوں نے کیا، اگر ادارہ مضبوط ہوگا، میں آج کل امریکہ میں یقین کر کے مانے ادھر لوگوں کو پتہ ہی نہیں سیاست کیا ہو رہی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، لوگ اپنا کام کر رہے ہیں۔ میں ادھر جہاں پہ ہوں تو میں رات کو مجھے بھوک لگی تو میں نکلا باہر دوست کے ساتھ، تو ہم ایک نیئرسٹ ایک شاپ تھی، وہاں کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں تھیں، تو وہاں بہت سارے انڈین پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے تھے اور بڑا بڑا زبردست چل رہا تھا۔ تو میں دوست کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا یہ پاکستان ہوتا نا ادھر پولیس نے آ جانا تھا۔ تو انہوں نے کہنا سی کہ ہاں جی کی چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے، دیو نا ادھر ساڈا بھی خرچہ دیو، ٹھیک ہے۔ مطلب جو ہمارا ہوتا ہے یہاں پہ کیا ہے، ہم وہاں پہ دیکھ رہے تھے پولیس کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ اگر کوئی وہاں پہ ایکٹیویٹی کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، تو یہ نظام ہے۔ لوگوں کو کاروبار کرنے دیں یار، لوگوں کو کیا سیاست میں الجھا دیا آپ لوگوں نے، لوگوں کو کاروبار کرے سارا پاکستان۔ ہم تو کہیں ہماری تو محفلیں خراب ہو جاتی ہیں، ہمارے دوست بہت سارے ادھر امریکہ آج کل آئے ہوئے ہیں، ہم کسی فنکشن پہ آئے ہوئے ہیں، تو وہ جہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں سیاست شروع ہو جاتی ہے، جہاں پہ بیٹھتے ہیں سیاست شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی معاشرے کی بات نہیں، کوئی اخلاقیات کی بات نہیں ہے، کوئی جنرل باتیں جو زندگی میں ہوتی ہیں ہم کرتے ہیں، ہمارے تو معاشرے کو تباہ کر دیا ہے ان سیاستدانوں نے۔ اب یہ دیکھیں، اور سیاستدانوں نے فوجیوں کے ساتھ مل کے، فوج کے جنرلز کے ساتھ مل کے، ان سیاستدانوں کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے پاؤں پہ آ سکیں، اور پھر بعد میں فوج کو گالیاں دیتے ہیں، پہلے بھی فوج کو گالیاں دیتے ہیں، بند کمروں میں فوج کو گالیاں دیتے ہیں، ان سے فائدے لیتے ہیں، باہر آ کے پھر کہتے ہیں فوجی بہت چنگے ہیں۔ پھر جب فوجی جو ہیں آپ کی سپورٹ نہیں کرتے اور آپ ان کو ناراض کر لیا ہے تو وہ پھر آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ سو ظاہری بات ہے فوج کے اندر بھی یہ ایک ساری کی ساری یہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور ہو رہی ہوگی کہ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ فوج تو ایسے سمجھا جاتا تھا جیسے پی ٹی آئی کا ذیلی ادارہ ہے۔
ان واقعات ایسے لگ رہا تھا کہ جو فوج ہے وہ ادارہ ہے پی ٹی آئی کا، عمران خان کی پارٹی کا، جتنے وہ آپس میں مل گل گئے تھے۔ جسے وہ کہتے ہیں نا، جی میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ہم نے اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا ہے، ہم نے اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا ہے، ہم نے اپنی ملک کو، ہم نے اپنے پاؤں پہ کلاڑیاں ماری ہیں جی، کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہماری فوج کو عمران خان سوڈان کی فوج بنانا چاہتا تھا، یقین کر کے مانے، وہ چاہتا تھا فار سیک آف میں پاور میں آ جاؤں، اگر اس فوج کے اندر بغاوت اور کو ہو جائے تو ہو جائے۔ اس بندے کو اپنی فوج، اس کو بندے کو اتنی کیوں ہمدردی ہے ملک سے اندر سے، اور یہ لوگ ہیں۔ اب آج وہ دیکھیں نا کہ وہ فوجی جنرل وہ آ کے جو ایس پی آر کے ہیں لوگ، وہ کہہ رہے ہیں کہ پائے نا ایسے تھے 3 سٹار جنرل دی بیگم بھی پھاڑ لی، ہم نے تو 3 سٹار جنرل بھی جو ہے نا پنجابی کہتے ہیں تک دیتا ہے، ٹھیک ہے، چلو ادھر آؤ، جنرلز بریگیڈیئر ہر چیز اٹھا لی انہوں نے۔ یہ کون ہے یار، کیا باتیں کر رہے ہیں، فوج ہے، نظام ہے۔ ایک بات تو ماننی پڑے گی نا، جب پوری دنیا کی اتحادی فوجی افغانستان میں بیٹھی ہوئی تھی تو کبھی کوئی سوئسائڈ کر لیتا تھا، کوئی کچھ کر لیتا تھا، کچھ کر لیتا تھا۔ آپ کو پاکستان فوج کی ایک مثال نہیں ملے گی جہاں پہ کسی فوجی نے جو ہے وہ بغاوت کی ہو، سوئسائڈ کی ہو۔ ڈسپلنڈ فوج ہے یار، آپ وہاں پہ کو کرانا چاہتے ہیں، آپ اسے سوڈان کی فوج بنانا چاہتے ہیں۔ وہ جو سیاست میں ان کا کردار ہے اس کو ہم بالکل سپورٹ نہیں کرتے، وہ جو سیاست میں ان کا کردار ہے ہم بالکل اس کی سپورٹ نہیں کرتے اور سخت مخالفت کرتے ہیں، اور اپنے سیاست دانوں کو کہتے ہیں کہ ہمارا جو ووٹ لیتے ہو، جو مینڈیٹ لیتے ہو، جو ہم سے مینڈیٹ لے کے جاتے ہو، اس کو جا کے بیچ نہ دیا کرو، ہمارے ووٹ لے کے آگے جا کے بند کمروں میں بیٹھ کے سودے کر دیتے ہو، اتنے تو یہ ہلکے لوگ ہیں، ان سے پتہ نہیں کیا بات کرنی ہو۔ زرداری، شریف اینڈ عمران خان، یہ سارے ایسے کرتے ہیں، ادھر سے مینڈیٹ لے کے جاتے ہیں، آگے جا کے کر دیتے ہیں، بیچ میں کئی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نواز شریف کھڑا ہو گیا، نواز شریف کو انہوں نے فارغ کر دیا، ابھی نواز شریف کی 4تھی دفعہ صلح ہو گئی ہے، وہ پھر شاید وزیر اعظم بن جائے۔ اسی طرح زرداریز کی جو ہے وہ صلح ہو جائے تو وہ پھر بن سکتے ہیں۔ سو جو کوشچن ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم نے پاکستان نے، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ اگر ہم نے اسی طرح رہے تو ہمارا کوئی حال نہیں پایا، ٹھیک ہے۔ اور عمران خان وہ بھی ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، وہاں سے بیٹھ کے وہ کر دیتا ہے، تقریریں کر دیتا ہے، سارے پاکستانی جو ہیں وہ پاگل ہو جاتے ہیں، وہ سارے پاکستانی پاگل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جناب، وہ سمجھتے ہیں ہوں اسی کی کریے تو کی نہ کریے تو کس طرح تو یہ تو دس از ویری انفیئر جو پاکستان میں ہوا ہے۔ ابھی آپ امیجن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ اتنی دیر کے بعد، 9 مئی کے بعد آج جون کی تقریباً 26-27، پتہ نہیں 25-26 ہو گئی ہے، آج انہوں نے اتنے 1.5 مہینے میں ہر چیز کھول کے سامنے رکھ دی ہے، ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ 9 مئی جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے وہ 6 جنوری ہے امریکہ کا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس دن اسپیکر نینسی پلوسی کی سیٹ کے اوپر کسی بندے نے باہر سے آ کے بیٹھ کے تصویر کھنچائی، انہوں نے 4.5 سال سزا دے دی اس بندے کو۔ تو پاکستانی جو ہیں وہ ایسے لوگوں کو سزائیں نہ دیں، بالکل دیں۔ اور میں ایک بات بتاؤں، یہ جو پاکستانی سیاستدان اور جو عمران خان، مجھے باہر بیٹھ کے یار، میں سیاست سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے، کس ڈائریکشن میں چیزیں چل رہی ہیں، یار عمران خان کو سمجھ نہیں دی، عقل تے پردے پہ آ گئے، یہ چنگے پڑھے لکھے لوگ، میں نے تو کوئی سمجھ نہیں لگی انہیں۔ ابھی 9 مئی کے واقعات کے بعد ابھی جو پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ اٹ ول بی بیک آن ٹریک، یہ آ جائے گی چیزیں۔ ایک چیز کی پریشانی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو فوج کو ہر چیز میں انوالو کر لیتے ہیں، ابھی اکانومی میں بھی انوالو کر لیں۔ سیاستدانوں نے بڑا ظلم کیا، آپ کو پتہ ہے، پہلے سیاستدانوں نے فوج کو پارلیمنٹ میں ڈالا ہے، انہوں نے ان سے سیاسی جماعتیں بنوائی ہیں، باپ جیسی جماعت میں بلوچستان میں ان کے سینیٹرز موجود ہیں جو فوج کے پرسپیکٹو کو سپورٹ کرتے ہیں ڈائریکٹ۔ یہ جو چیئرمین سینٹ ہے یہ کون ہے؟ کوشچن اس چیز کی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، یہ تو ہم نے تو پارلیمنٹ مضبوط کرنی تھی، سویلین سپریمیسی لے کے آنی تھی، پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو پروموٹ کرنا تھا، انہوں نے وہ سارا کچھ انہوں نے دیتا ہے۔ اب بلوچستان جاتے ہی کوئی نہیں ہے، اب بلوچستان 6% پاکستان کی پاپولیشن ہے اور وہ تقریباً 43% آبادی ہے، رقبہ ہے وہاں پہ، لینڈ میس ہے، کوئی سیاستدان وہاں پہ جاتا نہیں ہے، اور جڑے جاتا نہیں وہ سارے فوج، وہ علاقہ فوج نے کیپچر کر لیا۔ وہاں پہ جو سینیٹر آتے ہیں وہ سارے، میں کھلی بات بتا رہا ہوں آپ کو، ٹاکنگ اسٹریٹ اینڈ اوپن، اور جس کی وجہ سے نقصان کیا ہو رہا ہے، ان کا کیا نقصان جاتا ہے؟ عمران خان نے
جی جتنی اسٹرگل کی ہے عمران خان نے، ایک دفعہ بلوچستان نہیں گیا، اور نے کہا تو ووٹ ہی کو نہیں میں آتے کہ لین جانا. یہ تو حالات ہے. یہ تو بلوچستان کو پاکستان ہی نہیں سمجھتے. یہ بلوچستان کو پاکستان نہیں سمجھتے. یہ بلوچستان کو سمجھتے ہیں یہ فوج کی اب یہ نقصان کس کا ہوا؟ ان کا کیا نقصان ہوتا ہے یار؟ نقصان تو ہمارا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں وہ جو بگر پکچر ہم دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کی، جس کے اندر سویلین سپریمیسی ہو، عوام کا راج ہو، وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی. وہ ہماری یہ کمپرومائز کر دیتے ہیں. ہمیں اپنی فوج بڑی پیاری ہے. ہر ملک کو اپنے ہر قوم کو اپنی فوج پیاری ہونی چاہیے. جی بھارت کو اپنے فوجی پیارا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ دن رات جا کے بھارت کا دفاع کر رہا ہے. وہ اپنے جان مال کا دے رہا ہے، اور اپنے فوجی جو ہے وہ جان دے رہا ہے اور بھارت کا دفاع کر رہا ہے. میرا فوجی میرے لیے جان مال قربان کر کے، پاکستان کے لیے کر کے. فوجیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، لیکن جہاں فوجوں کے انکانسٹیٹیوشنل رول ہو وہاں پہ ریڈ فلیگ لگانا چاہیے. جی بات کرنی چاہیے. اور پھر مجھے فوج سے کوئی گلہ نہیں ہوگا کہ جی فوجی ہے. مجھے سیاستدانوں سے گلہ ہے، کیونکہ میں ووٹ فوجیاں تو نہیں پاتا، میں نے سیاستدانوں پانا. تو جس سے جو میرا ووٹ لیتا ہے، میں نے انہوں پوچھنا ہے کہ تو کر کے کی آیا ہوتے کہ میں اب جا کے کور کمانڈر دے گھر باہر بہ تسی ساڈے بچیاں نو خراب کرنے، وہ ساڈے بچیاں نو کٹا دسا خراب کریں، ساڈے بچے آپ ہی خراب ہونے تیار پھر دینے پہ. تو ہم نے اس میں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. سو مجھے یہ جو کچھ ہوا سویلین سپریمیسی چاہیے ہمیں، لیکن انج نہیں لبنی یہ جس طرح یہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اور یہ عمران خان صاحب نے تو ہر چیز ہی ریورس کر دی نا. 2013 سے 2018 عمران خان صاحب نواز شریف کے پیچھے لگے رہے، کھ نہیں کرن دیتا نہ انہوں تے نہ اپی. 18 سے 23 خود اللہ کے حکم سے جو ہے وہ وزیر اعظم رہے. 4 سال فوج نے لڑائی ہو گئی، انہیں چوک کے باہر سٹیا. انہوں نے کیا اٹھایا؟ ڈیموکریٹک پروسیس سے آئے، لیکن فوج پیچھے ہٹ گئی. اس سارے ووٹ آف نو کانفیڈنس انہوں نے سپورٹ نہیں کی. اور ابھی 23 سے 28 عمران خان کی جو ہے نا وہ چترول ہونی ہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے. تو 15 سال پاکستان کے تو ضائع ہو گئے نا یار. ان کا کیا جاتا ہے یار؟ میں دیکھیں نا 2013 میں کہاں ویئر واز آئی ان 2013. میں نے جسٹ گریجویٹ کیا تھا یونیورسٹی سے. میں زندگی کے خواب دیکھنے شروع ہوا تھا. اور ابھی 2023 آ گئے، ہم نے عمران خان کو بھی سپورٹ. 2028 تک میں بھی بڈھا ہو جانا، میرے ساتھ کئی بچے بڈھے ہو جائیں گے یار، جو سارا کچھ اس پروسیس سے گزرے ہوں. نقصان تو ہمارا ہو گیا. ان کا کیا ہے یار؟ یہ تو رچ لوگ ہیں. عمران خان نے آنے تک کام نہیں کیتا پوری زندگی. اس بندے کا کاروبار ہی کوئی نہیں ہے. پوری زندگی لوگوں سے کھا پی کے وہ گزارا کر رہا ہے. میں سپر سٹار ہوں، میں نے روٹی دو. میں سپر سٹار ہوں، میرے کپڑے آ جاتے ہیں. میں سپر سٹار ہوں، میرے گھر کا خرچہ چل جاتا ہے. اے جے سارا کام تو کمپرومائز ہو جاتے ہیں خود، اور کہتے ہیں جی کہ عوام ساڑھے تے ٹیکس لائیے انہوں نے. وہ حقدار ہی جدو دل کر دے $500 ٹیکس لاتا. ہو راتی انہوں خواب آیا انہیں کہ آیا میں اپنے کیا $200 اور ٹیکس لا دے. سنا آئیے میں پھر نہیں ابھی مان رہی، ساڑھی تے جان انہوں نے کٹی. دس از ویری انفیئر. میرا خیال ہے فوج کو احتساب اور حکومت کو احتساب کا عمل کمپلیٹ کرنا چاہیے، اور سیاستدانوں کو اپنی سویلین سپریمیسی کے کام کرنا چاہیے. اینڈ دا فوج شوڈ گو بیک ٹو دا بیرکس، ناٹ وہ کہ وہ پارلیمنٹ چلا رہے ہوں. مطلب ان کو ان کا کام کرنا چاہیے، اور ان کو ان کا کام کرنا چاہیے جو کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا. لیکن یہ سویلین سپریمیسی جو ساری ہے یہ سیاستدانوں نے لینی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو پلیٹ میں رکھ کے کسی نہیں دینی کہ پائن ایلو سویلین سپریمیسی. تھینک یو.